क्या सिर्फ मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन, चरखे नौए बशर के तारे हैं हुसैन। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। फरमाने मुस्तफा है ये कौले रसूल है, हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ तस्लीम अहमद साबरी और आप मुहर्रमुल हराम की स्पेशल ट्रांसमिशन देख रहे हैं, हमारे हैं हुसैन। रोज़ाना इस ताल्लुक़ से एक उन्वान का इंतखाब करके हम उलमाए किराम से रहनुमाई चाहते हैं, आगही चाहते हैं। आज हम ज़िक्र कर रहे हैं मारके करबला और इमाम आली मकाम का तवक्कुल, क़नाअत। ये दुनिया आलम असबाब है और वो तमाम शख्सियात हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर नीचे तक, जिन्होंने इख्तियार होने के बावजूद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर तवक्कुल, इस आलम असबाब के प्रोटोकॉल को इख्तियार फरमाया, फिर क़नाअत करके दिखाई। हम ताइफ के मैदान में देखते हैं कि जब आका अलैहिस्सलाम पर पत्थरों की बारिश कर दी जाती है और आप सर से लेकर लानैन मुबारक तक लहू लुहान हो जाते हैं। जिब्रील अमीन आते हैं, अर्ज़ करते हैं कि या रसूल अल्लाह, अगर आप हुक्म फरमाएं तो ये दोनों पहाड़ आपस में मिल जाएं और ये सब आबादी गर्क हो जाए। आका अलैहिस्सलाम ने मना फरमा दिया। यही मंज़र हम करबला में देख रहे हैं। इमाम आली मकाम अगर इख्तियार फरमाते तो दरियाए फ़ुरात, ख़ुद दरियाए फ़ुरात की मौजें उछल उछल कर इमाम आली मकाम के कदमों को आकर बोसा देती। लेकिन आलम असबाब के प्रोटोकॉल, रब की रज़ा को पर सर तस्लीम खम करना और तवक्कुल, रब की बारगाह में रखना, क़नाअत करना, अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहना, ये इमाम आली मकाम ने इसका दर्स दिया। वो कहते हैं कि ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है, ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। ये ज़रूरी है कि हम इस आलम असबाब के प्रोटोकॉल को देखते हुए, इस निज़ाम को देखते हुए अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहें और उस पर तवक्कुल करें। तवक्कुल क्या है, क़नाअत क्या है और ये किस तरह इंसान के लिए ज़रूरी है, उसके किरदार की अज़मत के लिए किस तरह से ज़रूरी है, ये हम डिस्कस करेंगे। आज हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है मोहतरम मेहमान क़िबला प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद क़ादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है मुमताज़ स्कॉलर अल्लामा हाफ़िज़ अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम, आपका भी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है मुमताज़ स्कॉलर डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका भी। और आलमी शोहरत याफ्ता सना खां फैसल हसन नक्शबंदी। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया। क़िबला, सबसे पहले तो क़नाअत, तवक्कुल है क्या, किस तरह ये इंसान के किरदार, उसके किरदार की बुलंदी के लिए ज़रूरी है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम, या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करम। क़नाअत, साबित क़दमी, सब्र, इस्तक़लाल, तवक्कुल, ये सब मुतरादिफ़ात हैं और इसका पैकर सरवर किश्वर रिसालत की ज़ात है। बेशक। और उस ज़ात से मुंसलिक की ज़ात है वो इमाम आली मकाम इमाम हुसैन की। सुभान अल्लाह। क्योंकि जो विरसा मिला है और जो विरासत मिली है, उस विरासत में सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सबसे बड़ा विरसा दिया है अपना, वो इस खानवादे को ये दिया है कि मेरे बाद तुम्हें इसको संभालना है।
اور امت کو یہ بتلا دیا ہے کہ ترکت فیکم انی تارکم فیکم الثقلین یا ترکت فیکم الثقلین، ترکت فیکم الامرین. تو کیا ہے وہ؟ کہ ایک اللہ کی کتاب و اطرتی، اللہ کی کتاب و سنتی. بے شک. تو یہ سارے معاملات ہیں. اب یہ توکل قرآن کریم نے، قرآن کا موضوع صابرین ہیں، متوکلین ہیں، اور وہ جو اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ والے لوگ ہیں، اور کھلے دل کے ساتھ سخاوت کے دروازے. تو یہ ساری تعریفات ہمیں خانوادہ اہل بیت میں نظر آتی ہیں. بے شک بے شک. ساری تعریفات. اور جب کربلا سے چل رہے ہیں تو سرکار کو یہ پتہ ہے کہ اب آخری حاضری ہے. توکل، صبر، رضا اور مخاطبت حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے کی بات یہ ہے کہ اب دوبارہ آپ کے پاس حاضری ممکن نہیں ہے. میں جس کام، کیوں کہ انہیں یہ پتہ ہے کہ اب جس طرف میں جا رہا ہوں اپنے بچوں کو لے کر، 6 ماہ کے علی اصغر کو لے کر، اور ہم شکل مصطفیٰ علی اکبر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، یہ وہ شخصیات ہیں جو توکل کے بنیاد پر آگے بڑھ رہی ہیں. میں آیات قرآنی اور احادیث میں جاؤں گا تو طوالت ہوگی اور وقت نہیں ہے. ایک بات عرض کرتا چلوں کہ کربلا مدینے سے لے کر جو پہلا پڑاؤ آتا ہے مدینے اور مکہ شریف کے بیچ میں پہلا پڑاؤ ہے کربلا کے لیے، اور اس کے بعد علماء نے اور ازالۃ الخفا وغیرہ اور جو دیگر کتب ہیں، علامہ جلال الدین سیوطی ہیں اور دیگر ائمہ ہیں، انہوں نے یہ بیان کیا کہ کل 16 مقامات ایسے ہیں جہاں پر حضرت امام نے قیام فرمایا. اور ایک مقام جو قصر بنی مقاتل ہے، میں صرف اس کا تذکرہ کر کے بات مکمل کروں گا کہ قصر بنی مقاتل میں باپ اور بیٹے کی بات ہو رہی ہے. باپ بھی ہو تو وہاں باپ کیا ہے، تربیت کس کی ہے، واہ، اور یہاں پر باپ کون ہے، اسی تربیت کا اثر ہے. اور ان دونوں پر کس کا اثر ہے، حضرت ابراہیم و اسماعیل کا. سبحان اللہ. یہ فیضان علامہ اقبال عاشق صادق، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. تو یہ آداب فرزندی یہاں پر یہ ہے کہ قصر بنی مقاتل میں یہ 14ویں منزل ہے، اور گفتگو ہو رہی ہے کہ بیٹا میری کچھ دیر کے لیے آنکھ لگی تو میں نے یہ دیکھا کہ گھوڑے پر سوار ہیں اور شہادت کی خوشخبری دے دی گئی ہے، تو کیا کریں؟ یعنی کیا کریں سے مراد یہ ہے کہ اب بتاؤ. تو بیٹے نے وہی جواب دیا جو نبی نے تربیت کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صبر کی، محبت کی، رضا کی اور رب کی مشیت کے ساتھ آگے بڑھنے کی. کہا کہ ہم حق پر ہیں تو ہمیں پیش قدمی کرنی چاہیے. آج کے دور کا کوئی انسان ہو یہ سوچے کہ اسے کسی جگہ پر جا کر اپنی زندگی دینی ہے تو وہ رک جائے گا کہ باپ چھوڑو کیا کرنا ہے. وہاں مدینے میں بڑے بڑے لوگ جب یہ پتہ چلا کہ حضرت امام علی مقام خروج فرما رہے تو یا تو سکوت اختیار کیا یا کوشش کی کہ روک لیں. لیکن یہ فیضان ہے، یہ تربیت ہے کہ کس طریقے سے حضرت امام علی مقام سے عرض کیا. اور وہ جملے میں یہ نظر کرنا چاہوں گا، جملے اس میں یہ ہے کہ ہمیں موت کی اطلاع دی گئی ہے. شہزادہ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، اے پیارے ابا جان، اللہ آپ کو کوئی دکھ نہ دے، اور کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا ہم حق پر ہیں. شہزادے نے عرض کیا پس اگر حق پر ہیں اور یقیناً ہیں تو پھر موت سے کچھ ڈر نہیں. سیدنا امام علی مقام، اللہ اکبر قربان جائے، سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہزادے کی اس بات کو سن کر فرمایا جو بہترین جزا کسی بیٹے کو اپنے باپ سے مل سکتی ہے وہ جزا اللہ تعالیٰ تم کو عطا فرمائے. سبحان اللہ. اب باپ اور بیٹا، صرف جملہ ایک کہہ کر بات ختم کر رہا ہوں. جی. اور اس طرح کے سارے جو خطبات نظر آتے ہیں ہمیں ہر مقام پر، صرف ایک ہی بات سے کہتے ہیں کہ نہ کبھی مایوس ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور نہ موت کا خوف کرو. کیوں کہ مومن پیدا ہی موت کے لیے ہوا ہے. واہ واہ واہ. اور نہ اس بات سے ڈرو کہ جو قرآن کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. تو نہ تم اس بات سے ڈرو کہ بظاہر کیا ہو رہا ہے، ہاں باطن کی کیفیت پر یہ بات اپنے ذہن میں ہمیشہ رکھو
کہ میرا رب میرا رسول مجھ سے راضی رہے۔ بے شک بے شک۔ حفص صاحب، میں جو ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سے جو میں نے سمجھ لیا کہ توکل آپ اپنا کام کر لیں، باقی اللہ پر چھوڑ دیں، یہ توکل ہوا۔ اور کس طرح سے اس اختیار ہونے کے باوجود مختار بنائے گئے، لیکن معرکہ کربلا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے سے لے کر حبیب ابن مظاہر اور پھر علی اصغر، ہر طرح کی مشکلات آئیں لیکن اسے برداشت کیا کہ اللہ راضی رہے۔ کس طرح اس کے مظاہر نظر آ رہے ہیں کربلا میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توکل امام علی مقام کی ذات اور اہل بیت اطہار امام حسین کے جتنے بھی گھر والے تھے، آپ کا جو پورا خانوادہ تھا، وہ در حقیقت ہمارے جو علماء نے صوفیاء نے جو تحریر کیا کہ یہ سب مقام رضا والے تھے۔ یعنی توکل کیا ہے؟ توکل یہ ہے کہ عطا ہوا شکر کیا اور اگر نہیں ملا تو صبر کیا۔ وہ ایک شعر بھی ہے نا، کربلا والوں کے حوصلے تھے دید کے قابل، کہ وہاں پر شکر کرتے تھے جہاں پر صبر مشکل تھا۔ تو وہ توکل ہے۔ اچھا، مقام رضا کیا ہے؟ آپ نے پوچھا نا کہ کیسے وہ توکل وہ کیے رہے، کیسے وہ ڈٹے رہے، وہ آخر کیا چیز تھی، وہ کیا جذبہ تھا؟ تو دیکھیں، سب سے جو امپورٹنٹ چیز تھی وہ یہ کہ وہ سب ایمان والے تھے۔ تو جب انہوں نے ایمان کا اقرار کر لیا، دل سے اقرار، زبان سے اقرار کر لیا اور دل سے تصدیق کر لی، تو یقینی سی بات ہے کہ انہیں وہ توکل اور وہ ثابت قدمی نصیب ہو گئی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا نا کہ ایمان کی حلاوت کیسے نصیب ہو، تو آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبوب جان لو تو تم ایمان کی حلاوت کو پالو گے۔ بے شک، تو سبحان در اللہ۔ حقیقت انہوں نے ایمان کی حلاوت کو پا لیا تھا، تو اسی لیے وہ اس مقام رضا پر فائز ہو گئے تھے۔ مقام رضا کیا ہے کہ بندے کو پتہ ہے تکالیف آنی ہے، بندے کو پتہ ہے مصیبت آنی ہے، پریشانی آنی ہے، آزمائش آنی ہے، لیکن پھر بھی وہ اس کی طرف بڑھے جا رہے ہیں۔ اچھا، ان تکالیف، ان آزمائش کی طرف بڑھے تو جا رہے ہیں، لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ وہ انہیں بخوشی قبول کر رہے ہیں۔ کوئی شکن نہیں ہے، رنج نہیں ہے، غم نہیں ہے، بلکہ بخوشی انہیں قبول کر رہے ہیں۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ امام حسین اپنے آخری وقت تک کوئی ایک کلمہ بھی شکوہ اور شکایت کا زبان پر نہیں لائے۔ اور ایون جو آپ نے لاسٹ خطبہ دیا تھا، بالخصوص بی بی زینب کو بار بار تلقین کرتے رہے، کیونکہ وہ بیسیکلی اس وقت جتنی بھی سید زادیاں تھیں وہ ان کی اس وقت سردار تھیں، تو آپ انہیں بار بار تلقین کرتے رہے کہ صبر کرنا ہے، شکوہ و شکایات کوئی بھی ایک جملہ بھی لفظ زبان پر نہ آئے۔ اور پھر ہمیں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ کربلا کے بعد امام زین العابدین کا کردار اور دیگر جو اہل بیت سے جو متعلق خواتین تھیں ان کا کردار کہ زندگی میں کبھی انہوں نے شکوہ شکایت وہ زبان پر لائے ہی نہیں، تو میدان میں بھی ثابت قدمی رہی، اور جب سب کچھ قربان ہو گیا اس کے بعد بھی شکوہ شکایت کا جو ہے وہ لفظ وہ نہیں آیا زبان پر۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا ایمان پختہ تھا، ایمان کی حلاوت انہیں نصیب ہو چکی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو ثابت قدم کیا۔ کس چیز پر؟ بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، حق بات پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو جو ایمان لے آئے تو اسے حق پر ثابت قدمی نصیب ہو ہی جاتی ہے۔ ایک اور امپورٹنٹ آیت جو بڑے اس موضوع سے ریلیونٹ بھی ہے اور بڑے سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ اے محبوب جو لوگ ایمان لائے ہیں نا، آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی نہیں کریں گے۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، اگرچہ وہ ان کے والد ہوں، اگرچہ وہ ان کے بیٹے ہوں، اگرچہ وہ ان کے خاندان والے ہوں، اگرچہ ان کے بھائی ہوں، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں تو یہ ایمان والے ان سے دوستی نہیں کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے ایمان کو نقش کر دیا، کہ جن کے دلوں پر ایمان ثابت ہو گیا، نقش ہو گیا۔ تو جن کے دلوں پر ایمان نقش ہو گیا، یقینی سی بات ہے کہ اگر وہی توکل کا مظاہرہ نہیں کریں گے تو پھر توکل کا مظاہرہ کس سے ایکسپیکٹ کیا جائے گا؟ پھر آگے مزید دیکھیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان کے لیے جنات ہیں، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ پھر آخری جو جملہ ہے وہ کمال ہے، اور وہ کربلا والوں پر ایسا
کربلا والے اس کا حقیقی مصداق ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں اولئک حزب اللہ، کہ یہ اللہ کی جماعت ہے، یہ اللہ کا گروہ ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور سنو کہ اللہ ہی کی جماعت کامیاب ہوگی۔ تو آپ نے پوچھا تھا یہ توکل کیسے پیدا ہوا؟ یہ توکل اسی لیے پیدا ہوا کہ ایمان پختہ تھا، نبی کریم علیہ السلام سے ان کا تعلق اور اللہ سے تعلق بے حد مضبوط تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے کیا کیا؟ انہیں ثابت قدمی ادا کر دی، اور توکل کا اظہار ان سے ہمیں بار بار نظر آتا۔ سبحان اللہ۔ اپا الحسین منی کا فیضان بھی ہے نا، یہ جو توکل ہے، قناعت ہے، پھر مخدومہ کائنات کی آغوش کا، پاکیزہ آغوش کا اثر ہے، تو یہ الحسین منی کا فیضان بھی مل رہا ہے۔ بے شک ڈاکٹر صاحب، کیونکہ درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں، تو جو بھی یہاں پر میرے پروگرام کو جو بھی ٹیچرز دیکھ رہے ہوں گے وہ اس بات کی یقیناً گواہی دیں گے کہ کسی بھی بچے کی گروتھ میں اس کے فیملی بیک گراؤنڈ، اس کے حسب و نسب کا بہت بڑا ہاتھ ہوا کرتا ہے۔ بے شک۔ تو امام علی مقام آپ کے نانا رحمت للعالمین سید المرسلین عقائد و جہاں والی کون و مکان تاجدار انبیاء و مرسلین، آپ کی نانی ملیکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ، آپ کے دادا حضرت ابو طالب سقائے حرم متولی کعبہ محافظ زمزم، آپ کی دادی جناب فاطمہ بنت اسد جن کے لیے دیوار کعبہ میں نیا دروازہ بنا، آپ کی ماں جناب فاطمہ زہرا جو کہ شرم و حیا و عفت کی پیکر تھی، اور آپ کے والد امام المتقین مولائے کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ تو اس عظیم فیملی بیک گراؤنڈ نے جناب امام علی مقام سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی ایسے تربیت کی کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دی است حسین دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ یعنی امام علی مقام امام حسین علیہ رہتی دنیا تک یہ بات متفق علیہ ہے کہ حسین وہ کام کر گئے جو کائنات میں کوئی نہ کر سکا۔ بے شک۔ یعنی گھر بھی لٹانا، سر بھی کٹانا، اپنی گود کے پالوں کو بھی نثار کرنا، اپنے بچپن کے دوستوں کو بھی راہ الہ میں فدیہ کرنا، اور بعد شہادت بھی آپ کے پیش نظر تمام تر واقعات ہیں کہ کس طریقے سے سیدانیوں کو بازاروں میں لے جایا جائے گا، کس طرح سے جناب سکینہ کے رخساروں پر تماچے پڑیں گے۔ میں ایک بات کا حوالہ دیتی چلوں، انگریزوں کی حکومت تھی اس پورے خطۂ سرزمین پر، تو ایک ایجیٹیشن، ایک تحریک چلی، اور مہاتما گاندھی نے اس تحریک کی بنیاد رکھی۔ جب انہوں نے تحریک کی بنیاد رکھی تو 72 سولجرز کو اپنے ہمراہ لیا۔ اب کسی نے کہا کہ تاج برطانیہ کا سورج کبھی غروب نہیں ہوتا، اور آپ نے اتنی بڑی سلطنت سے مقابلہ کرنے کے لیے صرف 72 سولجرز لیے۔ تو مہاتما گاندھی بت پرست ہیں، بت شکن نہیں ہیں، مگر آپ جواب کتنا عظیم دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ عدد کی قلت پہ نہ جاؤ بلکہ اس کی نسبت دیکھو۔ کہ امام علی مقام یزید کی اتنی بڑی امپائر سے لڑنے کے لیے صرف اپنے ساتھ 72 رفقا لیے تھے، اور 72 رفقا میں بھی کوئی حضرت علی اصغر جیسا 6 مہینے کا بچہ ہے، کوئی حضرت زہیر ابن قین جیسا بوڑھا بھی ہے، کوئی حبیب ابن مظاہر جیسا بوڑھا بھی ہے۔ تو وہ بھی تمام تر افراد وہ نہیں تھے جو کہ سپاہی کی ڈیفینیشن پر پورا اترتے ہوں، مگر اس کے باوجود امام علی مقام ان کو لے کر مقتل کربلا میں آئے اور اپنے تمام تر تحفوں کو بارگاہ الہی میں پیش کیا، اور امام علی مقام نے دین حق کو بچا لیا، اور دین حق کو جب بچایا تو آج رہتی دنیا تک میں بجا طور سے یہ کہہ سکتی ہوں کہ دنیا میں یعنی انسان کتنے ہی یزیدی ہو لیکن وہ اپنے آپ کو یزیدی کہے گا نہیں۔ یہ امام علی مقام کی سب سے بڑی فتح ہے کہ امام حسین کے خیمے میں، کیمپ میں جو بھی شامل تھا، صدیاں گزر گئی ہیں، کوئی یہ کہہ دے کہ جی ہمارے والے کو حسین زبردستی لے کر گئے تھے، یا اس کو معلوم ہی نہیں تھا کہ مقتل کربلا میں کیا ہونے والا ہے۔ امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے چلے ہیں تو ہر قدم پر لوگوں کو بتاتے رہے کہ دیکھو میرا جو راستہ ہے وہ موت کا راستہ ہے، بے شک، اور لوگوں کو واپس پلٹاتے رہے۔ اچھا، اور ابھی آپ نے انٹرو میں بڑا خوبصورت جملہ کہا، اس وقت میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ جو مدینے میں موجود رہے
ان کے بارے میں تاریخ کچھ نہیں کہتی کہ وہ کتنا عرصہ زندہ رہے، وہ کب دنیا سے گزرے، لیکن کربلا والے جو کہ صرف 1-2 پہر کی زندگی تھی ان کی، مگر آج 1400 برس گزرنے کے بعد بھی وہ زندہ و جاوید ہے۔ اس سے بڑی قناعت اور توکل اللہ کی کیا مثال ہو سکتی ہے۔ اس پر بھی بات کریں گے کہ اس کے اثرات پھر جب وہ قائد ہوتا ہے نا تو قائد کے اثرات جو ہے پھر وہ ساتھیوں پر بھی پڑتے چلا ہے، تو وہ صبر اور قناعت جو ہے اور جو توکل ہے وہ صرف امام تک محدود نہیں رہا، ان کے ساتھیوں تک بھی ہمیں، ان کے جانثار ساتھیوں تک ہمیں منتقل ہوتا نظر آتا ہے۔ اس پر بھی بات کریں گے۔ فیصل حسن نقشبندی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، کلام شامل کرتے ہیں۔ قبلہ بسم اللہ۔ میں بندہ داور ہوں، شیدائے پیمبر ہوں، میں بندہ داور ہوں، شیدائے پیمبر ہوں، میں بندہ داور ہوں، میں بندہ داور ہوں، شیدائے پیمبر ہوں، سائل ہوں میں زہرا کا، میں کشتہ حیدر ہوں، سائل ہوں میں زہرا کا، میں کشتہ حیدر ہوں، میں بندہ داور ہوں، تو لینا مجھے فطرت مال و زر دنیا سے، تو لینا مجھے فطرت مال و زر دنیا سے، میرے ہے حسن وارث، میرے ہے حسن وارث، میں ورثہ شبر ہوں، میرے ہے حسن وارث، میں ورثہ شبر ہوں، اللہ کرے ثابت سچ گو میرا یہ دعویٰ، اللہ کرے ثابت سچ گو میرا یہ دعویٰ، میں بسمل اصغر ہوں، میں بسمل اصغر ہوں، خاک در اکبر ہوں، میں بسمل اصغر ہوں، خاک در اصغر ہوں۔ اور تسلیمہ شعر دیکھیے گا، اس پہ بھی ہوں میں نازا، ہوں حمد و ثنا والا، اس پر بھی ہوں میں نازا، ہوں حمد و ثنا والا، اس پر بھی ہوں خود رفتہ، توجہ، اس پر بھی ہوں خود رفتہ، مداح بہتر ہوں، اس پر بھی ہوں خود رفتہ، مداح بہتر ہوں، میں بندہ داور ہوں، اللہ رکھے باقی زہرا کی عنایت سے،
احباب مودت میں میں جو زر منظر ہوں احباب مودت میں جو سر منظر ہوں احباب مودت میں زہرا کے اشارے پر کہہ دوں میں نڈر ہو کر زہرا کے اشارے نڈر ہو کر اس دور میں رضوی میں اس دور میں رضوی میں تفسیر ابو ذر ہوں اس دور میں رضوی میں تفسیر ابو ذر ہوں اس دور میں رضوی میں تفسیر ابو ذر ہوں میں بندہ داور ہوں شیدائے پیمبر ہوں کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین درخے نوع بشر کے تارے ہیں حسین انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین فرمان مصطفیٰ ہے یہ قول رسول ہے حسین منی و انا من الحسین ناظرین خوش آمدید خیر مقدم میں آپ کا ایک مرتبہ پھر ہمارے ہیں حسین اسپیشل ٹرانسمیشن محرم الحرام کی اور وقفے سے پہلے بہت خوبصورت بات آپا فرما رہی تھیں اور جس طرف اشارہ کیا کہ نہ صرف امام علی مقام بلکہ آپ کے جو اصحاب تھے آپ کے جو ساتھی تھے آپ کے جو اہل خانہ تھے ان میں بھی یہ توکل اور قناعت کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا وہ بھی پیکر تھے توکل کا صبر کا استقلال کا ایک لمحے کے لیے بھی کوئی لغزش نظر نہیں آتی ہے کوئی لرزہ نظر نہیں آتا ہے سب اپنے مقصد میں بالکل پختہ اور مستحکم دکھائی دیتے ہیں کیا کہتے ہیں قبلہ کوئی لرزش نہیں ہے کیوں ہوگی لغزش کیوں ہوگی لغزش لفظ لغزش کیوں جان پیاری ہے قبلہ نہیں جان کس کو پیاری نہیں ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ پہلے ہی قرآن ان کے لیے کہہ رہا ہے اور اس کے بعد انہیں جان تو جس کے لیے پیدا ہوئی انہیں تو پہلے ہی پتہ ہے حلقوم کو چوم کر حضور نے فرما دیا تمہیں بڑا کام کرنا ہے اور پھر دوسرا صبر و استقلال اور صبر و رضا اور کیفیات ارضی و سماوی میں جو تبدیلیاں اور تغیرات ہیں اور معاشرتی معاملات ہیں تو دنیا والا تو دنیا کی نظر سے دیکھ رہا ہے کوئی حسین کی نظر سے دیکھے اللہ تو اسے وہ کچھ نظر آئے گا جو مدینے والا دیکھ رہا ہے سبحان اللہ ہے کوئی کہ جو حسین کے کہنے پر آگے بڑھے واہ واہ بڑھا آگے خطبے کا اثر ہوا اور اشقیاء بھٹکے ہوئے لوگ گمراہ لوگ جو دلالت پہ تھے گمراہی پہ تھے اور ایسی کیفیات میں تھے جس پر ہمیشہ لعنت برستی رہے گی نکل کر اس میں سے ایک حر آیا حر نے آ کر حضور کی بارگاہ میں عرض کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طریقے سے اور پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسی جو اولاد ہے کس طریقے سے یہ بشارت دے رہے ہیں انہیں اگر ان تفصیلات میں جاؤں تو بہت طویل ہے پھر اس طرف آ جائیے ہم کہتے ہیں نا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خانوادہ جس میں ہمیں امام زین العابدین نظر آ رہے ہیں تو ان کو بیمار کا لفظ نہیں بھائی بیمار تو ہم ہیں وہ کب واہ واہ کون کہتا ہے وہ بیمار ہے وہ بیمار نہیں ہے بیمار وہ ذہن ہے جو کربلا کے اندر ان کے سامنے کھڑے ہوئے تھے واہ وہ تو صحت دے رہے تھے زندگی دے رہے تھے انسانیت کو عروج دے رہے تھے اور کیفیات جو دل کی تھی اس کے زنگ کو دھو کر قرآن کریم کے بموجب تمہارا شق صدر کر کے تمہاری پاکیزگی کے لیے وہ کام کر رہے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ استقلال تو تھا
اور یہ کیفیات تو تھی جس کو خانوادہ رسالت کے علاوہ اور کون سوچ سکتا ہے. آج بھی صوفیاء کرام جو پوری دنیا کے اندر فیض پھیلا رہے ہیں وہ دروازہ علی یا باب علی کی بھیک تو ہے اور کیا ہے. واہ واہ واہ. آپ تو اس زمانے کی بات کر رہے ہیں کربلا والوں کی, وہ تو پیدا ہی استقلال کے لیے اور صبر کے لیے ہوئے تھے. ان سے وابستہ جو سلاسل اولیاء اللہ, سلسلہ قادریہ, چشتیہ, نقشبندیہ, سہروردیہ, رفاعیہ اور دیگر سلاسل اولیاء اللہ سے وابستہ ہیں, آپ ان کے صبر کو دیکھ لیجئے, ان کے مجاہدات کو دیکھ لیجئے, ان کے معاملات کو دیکھ لیجئے. تو رفعنا لک ذکرک کی عملی تعبیر رسول کے ذریعے حسین اور حسین کے ذریعے اولیاء کرام ہیں, جن کے لیے قرآن کہہ رہا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. کیا بات, سبحان اللہ سبحان. اور یہ حزن و ملال جس کو آپ حزن بھی کہتے ہیں, اور یہ بے چینی اس وقت ہوتی ہے جب آپ میں مادہ مفسدات ہوں. جب فاسد مادہ نکل گیا اور روحانیت سے وابستگی ہو گئی تو اس کے بعد پھر کہاں سے آپ کو بھوک لگتی ہے, کہاں سے آپ کو پیاس لگتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کربلا میں پیاس تھی, کربلا میں پیاس نہیں تھی. پیاسے تو وہ تھے جنہوں نے حسین کو سمجھے ہی نہیں کہ ان کے دروازے سے تو کوثر ملتا ہے. پانی پینے والے پیاسے تھے. وہ ظاہر کے لوگ تھے نا, تو ظاہر کی بات کرتے تھے, لیکن جو باطن کے لوگ ہیں وہ اللہ والے لوگ یہ ہیں کہ ان کی ایک پکار پر عرش بھی ہل جاتا ہے. واہ واہ. اگر ایک ولی کی یہ تاثیر ہو سکتی ہے, کیونکہ امام نصفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک جملہ لکھا ہے شرح عقائد نصفی میں, وَكَرَامَاتُ الْأَوْلِيَاءِ حَقٌ, کہ اولیاء کی کرامات حق ہے اور یہ ولایت علی کے دروازے سے ملتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جو خانوادہ علی کے لوگ ہوں ان پر کیا آمین کہنے والے فرشتے اور ان کی تائید کے لیے رب کی رضا نہیں ہوگی؟ لیکن رب کی رضا یہ تھی کہ بتلا دے کہ دیکھو اللہ والے, رسول والے اور انسانیت کے بھلا چاہنے والے یہ حسین کا قافلہ جو تمہارے لیے نمونہ عمل ہے. آج کی زندگیوں میں بھی کبھی کوئی تکلیف پہنچے, کوئی حزن و ملال و کیفیت ہو تو زباں پر شکوہ رنج و علم لایا نہیں کرتے, نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. پھر شہادتوں کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں یہ توکل اور قناعت, ہمیں استقلال اسی طرح سے نظر آتا ہے. شام سے لے کر, کربلا سے لے کر مدینہ پاک تک کا سفر یہ آسان نہیں تھا. اس کے بعد جب شہادتیں ہو گئی ہیں اور سیدہ زینب کی سربراہی میں, امام زین العابدین کی سربراہی میں جب یہ قافلہ لوٹتا ہے یزیدی دربار میں, وہاں پر بھی ہم دیکھتے استقلال ہی استقلال ہے ہر فرد میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تسلیم بھائی, یہ استقلال آیا کہاں سے؟ اس قدر استقلال, اس قدر جرأت, اس قدر استقامت تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا نا, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر وہ اس پر ڈٹ گئے اپنے اس قول پر کہ ہمارا رب اللہ ہے, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد کیسے فرماتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا. اللہ تبارک و تعالیٰ ملائکہ کو بھیجتا ہے, وہ ملائکہ ان کی مدد کر رہے ہوتے ہیں, وہ ملائکہ ان کی نصرت کر رہے ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ جب ملائکہ آ جاتے ہیں اور جب یہ کیفیت بن جاتی ہے اللہ تخافوا ولا تحزنوا, پھر نہ خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ, انہیں تو سامنے وہ جنت نظر آ رہی ہوتی ہے جن کا ان سے وعدہ ہوتا ہے. تو پھر ایسی صورتحال میں کیسے ممکن ہے کہ وہ ہل سکیں؟ یعنی جب وہ اپنا ایک مقام دیکھ رہے ہیں, جب ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگی ہوئی ہے, جب ان کا تعلق اتنا مضبوط ہے, تو پھر سامنے یزید ہو, شمر ہو, کوئی فرق نہیں پڑتا. انہیں پتہ ہے کہ ہمارا تعلق کہاں سے ہے اور وہی تعلق انہیں وہ ثابت قدمی عطا کرتا ہے. اور پھر ایک اور بات اسی کے ضمن میں, ایک بعض اوقات لوگوں کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ کربلا والے کیسے کامیاب ہوئے؟ کربلا والے کامیاب کیسے ہوئے؟ سارا کا سارا خانوادہ تو شہید ہو گیا. جی ہاں, اللہ تعالیٰ کی نصرت نہیں آئی. یعنی وہ نصرت جو ہم بدر میں دیکھتے ہیں ویسی نصرت نہیں آئی, وہ نصرت جو ہم خندق میں دیکھتے ہیں اس کے مظاہر ظاہر نہیں ہو, وہ مظاہر ظاہر نہیں ہو رہے. تو ان کی نصرت کیسے ہوئی؟
تو ایک تو دیکھیں آج کے دور کو آپ دیکھ لیں، کربلا کو کتنا وقت ہو گیا لیکن آج بھی ان کا ذکر زندہ ہے اور آج بھی انہی کے ماننے والے ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نصرت نہیں ہے، مدد نہیں ہے، ان کی فتح کا اعلان نہیں ہے تو کیا ہے. بے شک. لیکن ایک اور بات جو سمجھنے کی ہے قرآنی نقطۂ نگاہ سے کہ قرآن نے جس طرح اس نصرت کو بیان کیا ہے وہ ذرا دیکھیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِن تنصروا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کرو گے، اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کیا ہے اللہ تعالیٰ کی؟ یثبت اقدامکم، کہ تمہارے پاؤں کو جما دے گا، تمہیں ثابت قدمی دے دے گا. تو یہی تو نصرت تھی. آپ مجھے بتائیں کسی مقام پر، وہی آپ نے بات کی نا، مدینے سے چلے کربلا پہنچے، کربلا سے چلے شام پہنچے، کوئی ایک مقام تو دیکھا ہے کہ ذرا سی جو ہے وہ لغزش ہوئی اور ذرا سا وہ ہلے، ذرا سی جنبش نہیں، کھڑے ہوئے ثابت قدمی ہے. یہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نصرت تھی. اور میں صرف ایک آخری میں ایک چھوٹا سا ایک واقعہ میں سنانا چاہوں گا. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ایک شخص آیا یزیدی فوج کا، وہ بھاگا بھاگا آیا، یزید نے اس کے لیے سزا اناؤنس کر دی تھی. وہ آیا اور امام زین العابدین کے پاس آ کر اس نے پناہ لی. 3 دن وہ وہاں ٹھہرا رہا، جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے 3 دن وہ وہاں رکا رہا. امام زین العابدین نے اس کی خدمت کی، سارا کچھ اس کے معاملات، مہمان نوازی کی. جب وہ رخصت ہونے لگا نا، امام زین العابدین نے اسے رخت سفر بھی دیا. اب وہ پریشان ہو گیا، اس نے مدینے میں واپس پہنچ کر ایگزیکٹلی وہ اس نے کہا کہ لگتا ہے کہ انہوں نے مجھے پہچانا نہیں. تو اس نے امام زین العابدین سے پوچھا آپ نے مجھے پہچانا میں کون ہوں؟ تو امام زین العابدین نے کہا میں تجھے اچھی طرح پہچانتا ہوں کہ تو کون ہے، لیکن وہ تیرا کردار تھا، یہ میرا کردار. واہ بے شک، سبحان اللہ. کیا کہتی ہیں آپ؟ پیغام کیا ہے؟ یہ توکل، چراغ بھی بجھا دیا. یہ تو تاریخی بات ہو گئی کہ کوئی ایک فرد بھی نہیں گیا. شب عاشور کا جب تذکرہ ہے تو بجھایا ایک دیا شہنے 72 ہو گئے روشن، اندھیرا خود پریشاں ہے، بجھا کیا تھا جلا کیا ہے. واہ. امام علی مقام امام حسین علیہ السلام یعنی جو آ رہا تھا فرزند رسول اسے واپس بھیجے جا رہے تھے اور اپنے ساتھیوں سے بھی کہہ رہے تھے کہ دیکھو جانے والوں کے لیے راستے کھلے ہوئے ہیں، آنے والوں کے لیے راستے بند ہیں، اور میں جس کو چھوڑ کے مجھے جانا ہو وہ چلا جائے. میں قیامت کے دن اپنے نانا کی شفاعت کا وعدہ بھی لیتا ہوں. ناظرین کرام، اب وقت ختم ہوا چاہتا ہے، جی تو چاہتا ہے کہ یہ ذکر ہوتا رہے، یہ ذکر ہوتا رہے. اب وقت کی نزاکت بھی ہے. میں قبلہ ڈاکٹر صاحب کا بھی بہت شکر گزار ہوں، قبلہ آپ صاحب کا، آپا کا بہت شکریہ، فیصل بھائی آپ کا بہت شکریہ، اور منقبت آپ سے ہم سنیں گے انشاءاللہ. ناظرین کرام، جنگ جب بھی ہوتی ہے دونوں فریقین کا مقصد ایک ہوتا ہے، یہ بات طے ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. کوئی خطے کے لیے جنگ ہو رہی ہے، قوم کے لیے جنگ ہو رہی ہے، سلطنت کے لیے جنگ ہو رہی ہے، تاج کے لیے جنگ ہو رہی ہے، بادشاہت کے لیے جنگ ہو رہی ہے. کوئی ایک مقصد فریقین کے درمیان مشترک ہوتا ہے. یہ کائنات کی واحد جنگ ہے جس میں جو یزید کا مقصد ہے وہ مقصد حسین کا ہے ہی نہیں. یہ کائنات کی واحد جنگ ہے کہ جس میں ایک فریق سلطنت کے لیے، بادشاہت کے لیے لڑ رہا ہے اور دوسرا فریق اپنے نانا کا دین بچانے کے لیے لڑ رہا ہے. فرق تو ہوگا. دنیا کے حریص گندے اور گھٹیا لوگوں میں اور جنت کے مالک میں فرق تو ہوگا. دریائے فرات سے بھر بھر کر جام پینے والوں میں اور حوض کوثر کے مالک میں فرق تو ہوگا. یہ کیسے ممکن ہے فرق نہ ہو؟ یہ تو جاتے جاتے بھی جنتیں بانٹتے چلے جا رہے ہیں. جاتے جاتے بھی جب دوزخیوں میں گھرے ہوئے ایک جنتی کو دیکھتے ہیں تو اسے اپنے پاس بلا کر جنت کا پروانہ عطا کر دیتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں. یزید اور اس کی فوج کا جو مقصد تھا ہرگز ہرگز امام اور امام کے کسی ساتھی کے نزدیک وہ مقصد نہیں تھا. وہ دنیا کے لیے لڑ رہے تھے، دنیا کے مال و زر کے لیے لڑ رہے تھے. امام اللہ اور اس کے رسول کے لیے لڑ رہے تھے. اللہ کے پیغام کو کائنات تک
پہنچانے کے لیے لڑ رہے تھے۔ یہ ایک بہت بڑا فرق تھا۔ اختتام ان اشعار کی صورت میں میں کر رہا ہوں اسی خیال، فیصل بھائی، اسی جو میں نے ذکر کیا، یہ اشعار کے جھولیاں سب کی عنایات سے بھر دیتا ہے، مانگنے والوں کو وہ لال و گوہر دیتا ہے، دیدہ کور کو انوار سحر دیتا ہے، نخل امید کو بخشش کا ثمر دیتا ہے، کج کلاہی پہ نہ جا اس میں دھرا ہی کیا ہے، کج کلاہی پہ نہ جا اس میں دھرا ہی کیا ہے، در شبیر جو مل جائے تو پھر شاہی کیا ہے، در شبیر جو مل جائے تو پھر شاہی کیا ہے۔ اور جو میر کاروان مودت ہے وہ حسین، جو مرکز نگاہ مشیت ہے وہ حسین، جو رازدار کنز حقیقت ہے وہ حسین، دو تاجدار ملک شریعت ہے وہ حسین، وہ جس کا عزم آپ ہی اپنی مثال ہے، وہ جس کا عزم آپ ہی اپنی مثال ہے، جس کی نہیں کو ہاں میں بدلنا محال ہے، جس کی نہیں کو ہاں میں بدلنا محال ہے۔ ناظرین کرام، کل انشاءاللہ آپ سے ایک مرتبہ پھر ملاقات ہوگی ہمارے ہیں حسین میں، اسی پروگرام میں دیکھتے رہیے۔ تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔ تسلیم ہاں اس طرح حسن و شباب ریت پر آیا نہ ہوگا، اس طرح حسن و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، گلشن سیدہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا، جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا، قطرہ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر، قطرہ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر۔ اور وہ تسلیم بھائی آپ ذکر کر رہے تھے نا کہ عشق میں کیا توکل بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت
حسین کو کہوں میں اتنا تو بے ادب نہیں پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں لم سے لب حسین کو ترسا ہے آب ریت پر آل نبی کا کام تھا آل نبی کر گئے آل نبی کا کام تھا آل نبی کر گئے کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر کیونکہ گلشن سیدہ کے